Noor Ramzan is sponsored by Hayat Multi Cuisine Restaurant, Salab Mode, Howrah. Co-sponsored by Azhar Iqbal, President, Ward 61, Trinamool Youth Congress. Yaqeen Foundation, donate Zakat, Fitra generously. Nasir Hussain, Founder, Masiha Foundation. Ikhlaq Ahmed, ex-councillor, Ward 43. Mohammad Jasimuddin, Councillor, Ward 39. Mohammad Naseem, Ward President, Mohammedan Sporting Club. Mudassar Mahmood, Social Activist. Sophia Khan, General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell. Haider Ali, TMC Leader, Ward 108. Sheikh Ghulam Rabbani, Chairman, National Minority Welfare Trust. Nadeem Ahmed, Mohammad Kaleem's Construction. Barkat Ali Trading Company, Fruit Merchant, Exporter, Importer and Order Suppliers. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। नाजरीन, आप सबका हालात बंगाल न्यूज़ तक इंडिया के इस ख़ास शो, ख़ास प्रोग्राम नूर रमज़ान में खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अशफाक। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि इस ख़ास प्रोग्राम में हम लोग हर रोज़ कलकत्ता और आसपास के किसी न किसी आलिम दीन को अपने दफ्तर में मदऊ करते हैं, बुलाते हैं और उनसे दीन की बातें सुनते हैं। आज हमारे सामने एक बार फिर है मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही साहब, जो कि मजलिस उलमा इस्लाम के कलकत्ता शहर के तर्जुमान हैं। हज़रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त एक बार फिर हमें दिया। हज़रत, हम चाहेंगे इस प्रोग्राम की शुरुआत से पहले कलाम पाक के चंद आयतों के साथ शुरुआत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही साहब हमारे दफ्तर में, हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं। हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोगों ने 9 रोज़ा मुकम्मल कर लिया है और पहला जो अशरा था, अशराए रहमत, उसमें हम लोग दूसरे अशरे की तरफ जा रहे हैं, अशराए मग़फ़िरत। तो हम चाहेंगे हज़रत हमारे नाज़रीन को और हम सबको बताएं कि दूसरा अशरा के क्या अहमियत, अफ़ादियत और दूसरे अशरे को किस तरह से हम लोगों को गुजारना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ का ही मुबारक महीना चल रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस पूरे महीने को, रमज़ान के महीने को 3 अशरा में तक़सीम कर दिया है। अशरा का मतलब होता है 10 दिनों का दौरानिया, 10 दिनों, और ये 10 दिनों का जो दौरानिया है ये एक अशरा है। पहला 10 दिन पहला अशरा है, उसके बाद 11 से 20 रमज़ान ये दूसरा अशरा है जी, और उसके बाद 21 से 30 ये तीसरा अशरा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु नजातुम मिनन नीरान। रमज़ान शरीफ का पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़रत है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यूँ तो पूरे रमज़ान शरीफ में बेपनाह बरकतें, फ़जीलतें बयान फरमाई हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इस तरह से 3 हिस्सों में तक़सीम फरमा दिया ताकि लोगों को रग़बत ज़्यादा हो और कम से कम जब मग़फ़िरत का अशरा आया तो लोग मग़फ़िरत के लिए और अपनी बख्शिश के लिए और अल्लाह से माफ़ी के लिए ज़्यादा रग़बत दिखाएँ, ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा मेहनत करें, इसलिए तक़सीम फरमाया है। अभी जो दूसरा अशरा है जो मग़फ़िरत का अशरा है, अब ये जान लीजिए कि ख़ास हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ़ दूसरा अशरा को मग़फ़िरत क्यों कहा,
جبکہ پورا رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ بے شک، پورے رمضان جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، پورا رمضان جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، پورا رمضان شر شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اور اس طرح سے پورے رمضان اللہ کی رحمتیں صدائیں دیتی رہتی ہیں، آواز دیتی رہتی ہیں، گنہگاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہتی ہیں، اور روزہ دار کی مغفرت، سحری کھانے والوں کی مغفرت، افطار کرنے والوں کی مغفرت، نمازوں کی ادائیگی کرنے والوں کی مغفرت، تراویح پڑھنے والوں کی مغفرت ہی مغفرت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس پورے رمضان کی مغفرت میں خاص کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دوسرا عشرہ کی مغفرت کے لیے خاص جو بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوسرے عشرے میں کوئی خاص اللہ کی ایسی رحمت ہے جس رحمت کے سبب مغفرت زیادہ ہوتی ہے گنہگار بندوں کو، اور جو اس عشرے میں زیادہ محنت اور زیادہ عبادت تلاوت کرتا ہے، اللہ کی مغفرت اسے زیادہ استقبال کرتی ہے۔ اس لیے اس دوسرے عشرے میں اپنی مغفرت کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے لوگوں کو زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عشرہ کو مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے، تاکہ کم سے کم اس دوسرے عشرے میں 11 سے لے کر کے 20 تک اپنی مغفرت کے لیے بندہ مومن زیادہ رحمت الہی کی طرف متوجہ ہو۔ اور جب ظاہر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفرت کے لیے بیان فرما دیا ہے، تو اس میں کتنی مغفرت ہوگی یہ رب جانے، اور رب کی عطا سے میرے مصطفیٰ جانے کہ کتنے گنہگار بندوں کی مغفرت ہوگی۔ لیکن یہ تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اور حدیث قدسی کہتے ہیں کہ بات اللہ کی ہو اور زبان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو۔ تو حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ یعنی دوسری عبادتوں کے لیے بتایا کہ جنت ہیں، اس کے لیے نعمتیں ہیں، نیکیاں ہیں، اتنی درجات ہیں، یہ سب ہے، لیکن روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ روزہ خود میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ یعنی روزے سے ڈائریکٹ اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اور اس خوشنودی میں تینوں عشروں میں یہ دوسرا عشرہ خاص مغفرت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختص فرما دیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں پہلے عشرے کے بنسبت دوسرے عشرے میں اپنی مغفرت کے لیے اور گناہوں کی سے دھلنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اور اس سے معافی کے لیے دوسرے عشرے میں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ اگر پہلے عشرہ میں بندہ کچھ غافل بھی رہا تو کم سے کم دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے اس مغفرت کے لیے، خاص گناہوں کی مغفرت کے لیے، کیونکہ اگر بندہ مومن گناہوں سے دھل گیا اور اس کی مغفرت ہو گئی تو پھر ساری اللہ کی نعمتیں اس کے لیے، آخرت کی ساری نعمتیں اس کے لیے۔ اگر کسی کی مغفرت ہو گئی تو اس کی ساری عبادتیں کامیاب ہو گئی، ساری محنتیں کامیاب ہو گئی۔ اس لیے اپنی مغفرت کے لیے خوب رغبت کرنا چاہیے، اور اس دوسرے عشرے میں کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک لمحہ رمضان کا بڑا قیمتی ہے اور بڑا سعادت مند ہے، اس لیے کسی ایک لمحے کو نہ ضائع کیا جائے۔ خدا کے واسطے ناظرین کرام، میں حالت بنگال کے اس چینل کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس دوسرے عشرے کو بالکل ضائع نہ کریں، نہ موبائل میں، نہ دیگر غیر ضروری کاموں میں۔ ضروری کاموں کے علاوہ، ضروری حاجات کے علاوہ جو بھی وقت بچے، چاہے رات کا وقت، چاہے سحری کے بعد کا وقت، چاہے دن کا وقت ہو، پورا کا پورا وقت آپ صرف اپنی مغفرت کے لیے اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے اور اسی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو قبول فرمائے اور آپ کو اپنی مغفرت کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مولانا قمر الدین مصباحی صاحب نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم لوگ پہلے عشرہ میں غافل بھی تھے تو ہمارے لیے ایک اور بہترین موقع ہے کہ پہلا 10 دن اگر ہم لوگ صحیح سے عبادت نہیں کر پائے تو آنے والا 10 دن جو عشرہ مغفرت ہے اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونا چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم سے جو بھی گناہ ہو چکی ہے یا ہمارے جو لوگ بھی گزر چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی اللہ کے سامنے دروازہ اللہ سے ہم لوگ مانگے۔ تو وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ملیں گے، بنے رہے ہمارے ساتھ۔ نور رمضان اسپانسرڈ بائی حیات ملٹی کوزن ریسٹورینٹ، سلب موڑ، ہاوڑہ۔ کو اسپانسرڈ بائی
Azhar Iqbal, President, Ward 61, Trinamool Youth Congress. Yaqeen Foundation, donate Zakat Fitra generously. Nasir Hussain, Founder, Masiha Foundation. Ikhlaq Ahmed, ex-councillor, Ward 43. Mohammad Jasimuddin, Councillor, Ward 39. Mohammad Naseem, Ward President, Mohammedan Sporting Club. Mudassar Mahmood, Social Activist. Sophia Khan, General Secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell. Haider Ali, TMC Leader, Ward 108. Sheikh Ghulam Rabbani, Chairman, National Minority Welfare Trust. Nadeem Ahmed, Mohammad Kaleem's Construction. Barkat Ali Trading Company, Fruit Merchant, Exporter, Importer and Order Suppliers. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अशफाक। आप देख रहे हैं नूर रमज़ान प्रेजेंटेड बाय हालात बंगाल एंड न्यूज़ टेक इंडिया। हमारे इस ख़ास शो नूर रमज़ान में आज एक बार फिर से हज़रत मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आपको बता दें कि मौलाना साहब जो है मजलिस उलमा इस्लाम के कलकत्ता शहर के स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं। कलकत्ता शहर के एक जाने माने नौजवान आलिम दीन है। हज़रत, हम लोग आपसे बात कर रहे थे रमज़ान का दूसरा अशरा के बारे में। चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दूसरे अशरा में हम लोग आ चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या दूसरे अशरा के लिए कोई ख़ास ज़िक्र अस्कार है, कोई ख़ास दुआ, ख़ास इबादत जिससे हम लोग इसके फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा अशरा रमज़ान शरीफ का शुरू हो रहा है और इस दूसरे अशरे में ज़ाहिर है दूसरा अशरा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मग़फ़िरत का अशरा है जी। और मग़फ़िरत का मतलब होता है गुनाहों की बख्शिश का अशरा है। ये अशरा और ये 10 दिन गुनाहों की बख्शिश कराने के लिए अल्लाह की रहमत ज़्यादा लपकती है गुनहगारों के लिए। तो इस दूसरे अशरा में हमें चाहिए कि हम, आपने कहा कि क्या कोई ख़ास दुआ और कोई ख़ास अमल या कोई इबादत है जी। तो रमज़ान शरीफ में नवाफिल इबादत तो बकसरत हैं, लेकिन कुछ दुआएं ख़ास ऐसी हैं जिन दुआओं को इस अशरा में मग़फ़िरत के लिए ज़्यादा पढ़ना चाहिए जी। उनमें से एक है ये दुआ पढ़ना चाहिए ज़्यादा, अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। ये दुआ ज़्यादा विरद करना चाहिए। और एक दुआ और है मुआफ़ी के लिए, मग़फ़िरत के लिए, उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम, अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। इस दुआ की भी इस अशरे में कसरत करनी चाहिए और इसे भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ये दुआएँ ख़ास तौर पर मग़फ़िरत के लिए हैं। ये तो अरबी की दुआएं हैं जो अहादीस तय्यबा में बयान हुई हैं। लेकिन अगर कोई आदमी अरबी की इन दुआओं को याद नहीं कर पाता है, अगर याद है और याद कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बान हदीस शरीफ की ही ज़बान है, तो उसकी ज़्यादा बरकतें उसे मिलेगी। और अगर किसी को ये याद नहीं है दुआएँ, तो उसे चाहिए कि वो उर्दू में ही अल्लाह से माफ़ी की दुआएँ और मग़फ़िरत की दुआएँ करता रहे और अपनी मग़फ़िरत के लिए ज़्यादा दुआएं पढ़ता रहे। दूसरी बात यह है कि अल्लाह की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ज़्यादा खुश होता है तब किसी बंदे की मग़फ़िरत फरमाता है, और ज़्यादा अल्लाह ताला खुश होता है जब आज बंदे मोमिन उठ करके और 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा करता है रात के आखिरी हिस्से में। तो रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ना चाहिए, अगरचे 2 रकात ही सही। इसलिए कि तहज्जुद ऐसा है जिस तरह से वर्जिश और कसरत एक्सरसाइज, जिस तरह से एक्सरसाइज जिस्म को मज़बूत बनाता है और जिस्मानी तक़वियत के लिए एक्सरसाइज है, उसी तरह से रूहानी और बातनी ताक़तों के लिए तहज्जुद है। तहज्जुद से इंसान की बातनी ताक़तें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और उसका बातिन बहुत शफ़ाफ़ बनता है। तो आदमी को चाहिए कि तहज्जुद की नमाज़ें कम से कम उठ कर के सहरी के वक्त जब उठता है तो ज़रूर अदा कर लिया करे, और उस वक्त दुआएं करे मग़फ़िरत की, क्योंकि उस वक्त अल्लाह की रहमत ज़्यादा मुतवज्जा होती है। और अल्लाह की रहमत फ़रिश्तों से कहती है कि फ़रिश्तों ज़रा इस बंदे पे रश्क करो कि सारे इंसान सो रहे हैं
اور نیند کی آغوش میں ہیں اور یہی نیند میٹھی نیند کا وقت ہے، اس کے باوجود یہ بندے مومن میری رضا کے لیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اٹھ کر کے یہ میری عبادت کر رہا ہے اور میری رحمت کا طلبگار ہے، مجھے پکار رہا ہے، میری رحمت کو پکار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرماتا ہے اور اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اس دوسرے عشرے میں اپنی مغفرت کے لیے کچھ دعائیں کا ورد کرے، تہجد کی نمازیں ادا کرے، اور مغفرت میں اپنے لیے بھی مغفرت اور اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی مغفرت اور اپنے رشتہ داروں اور مرحومین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے۔ آپ تو بتا رہے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم لوگ اپنی مغفرت کے لیے کیا کیا ورد کریں، ہمارے جو مرحومین ہیں جو گزر چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس عشرہ مغفرت میں؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ عشرہ مغفرت ہے تو ظاہر ہے کہ جب اللہ مغفرت فرماتا ہے سب کی، تو اس مغفرت کے حسین لمحے میں ظاہر ہے ہمیں کسی کو نہیں بھولنا چاہیے، اور جو ہمارے مرحومین ہو گئے، جو انتقال کر گئے، گزر گئے، ان کی مغفرت کے لیے چاہیے کہ ان کے لیے دعا بھی کرے اور ان کے لیے صدقات بھی کرے، ان کے لیے خیرات بھی کرے اور ان کے لیے دعائیں کرے، ان کا نام لے کر دعائیں کرے اور ان کے لیے صدقات و خیرات اور دوسروں کو ضرورت مندوں کو دینے لینے کا کام زیادہ کرے، اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے بھی عطا فرمائے گا اور اس کے مرحومین کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اپنے دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھے، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ ان کے لیے صدقات و خیرات اور ایصال ثواب کے لیے کام کرتا رہے، صدقات خیرات بھی، قرآن کی تلاوت بھی، اور بھی نیک اعمال جو اپنے مرحومین کے لیے وہ کر رہا ہے وہ سارا کام کرے، تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ثواب بھی پہنچے گا اور ان کی مغفرت بھی ہوگی۔ مولانا صاحب ایک سوال میں خود جاننا چاہتا ہوں، میرے خیال سے ہمارے جو قارئین ہیں، ہمارے جو ناظرین وہ بھی شاید مجھے جاننا چاہتے ہیں، کیا رمضان مہینے میں جس کی موت ہوتی ہے کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص عنایت رحم اس پر ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ آسانی رہتی ہے؟ بے شک میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ بے شک ضرور ایسا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں مرتا ہے اس سے سوال قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں مرنے والے سے سوال نہیں ہوتا، مدینے کا جو سوال ہوتا ہے، من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، جو سوالات ہیں قبر کے، یہ سوالات رمضان میں مرنے والوں سے نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا، اور پھر یہ بھی بیان فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہ رمضان میں نہیں ہوتے تو کیا رمضان کے بعد ہوتے ہیں؟ جی، میں یہی تو میں تفسیر نعیمی میں بیان فرمایا کہ رمضان میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن رمضان کے بعد کیا اس سے ہوتے ہیں؟ تو رمضان میں نہیں ہوتے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جب رمضان کی برکتوں سے اسے چھوڑ دیا تو اب رمضان کے بعد بھی اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اس سے نہیں ہوگا۔ پھر اگرچہ ذہن میں آپ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان میں ایسے مرتے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا، نہ نمازیں پڑھی، نہ تراویح پڑھی، شراب پیتے رہے، گناہوں میں ڈوبے رہے، ملوث رہے، اور پھر ان کا انتقال رمضان میں ہوتا ہے۔ اور جبکہ یہ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان میں مرنے والے سے سوال قبر نہیں ہوتا ہے، تو کیا ان سے بھی نہیں ہوگا جبکہ ان کے اعمال ہی نہیں ہیں؟ ان کے اعمال بالکل تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل ان سے بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری نظر میں شرابی کبابی بے اعمال ہے، ناقص ہے، ہاں، اور وہ اس طرح سے بد عمل بے عمل ہو کے مرا ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ کو ان کی زندگی کی کون سی کیا ادا پسند آئی کہ اللہ نے یہ شرف دیا اس کو کہ رمضان میں موت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو رمضان میں موت اللہ نے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے کسی عمل کو پسند کر لیا۔ اللہ کی رحمت ہے، کب کس کا کیا عمل پسند آ جائے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا عمل ایسا ہو جو اس رمضان میں اس کی موت کا سبب بنائے۔ حضرت میں یہ جانا اگر وہ شخص روزے سے ہے جس کی موت ہوئی تو اس کے لیے کیا انعام ہے؟ الحمدللہ، اگر روزے سے موت ہوئی اور روزے کی حالت میں ہے تو پھر اس سے بڑا شرف اس کے لیے کیا ہے کہ حالت روزہ میں، جب کوئی حالت روزہ میں گویا کہ وہ حالت عبادت میں ہے۔ بے شک، حالت روزہ میں کا مطلب ہے کہ حالت عبادت میں ہے، اور حالت عبادت میں اللہ کی عبادت کرتے کرتے اور اس حالت میں اللہ نے اس کو موت دی ہے اور اپنے پاس بلا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو خاص اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس کے لیے رضا ہے اور اللہ کی خاص رحمتوں کا وہ حقدار ہے۔ اور اللہ رب العزت کی رضا اس کے لیے زیادہ ہے، اور روزے کی حالت میں ہے تو ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ پھر
اگر روزہ کھولتا افطار کرتا تو دنیا کی نعمتوں سے افطار کرتا، بے شک لیکن حالت روزہ میں مرا ہے تو اب وہ جنت کی نعمتوں سے افطار کرے گا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آج واقعی مولانا قمر الدین مصباحی صاحب کی باتوں سے ہمیں بہت خوشی ملی کہ روزہ دار کا کیا انعام ہے، اور کوئی شخص اگر اس ماہ مبارک میں کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے، کسی کی موت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا احسان اس پر رہتا ہے کہ قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوالات، جو 3 اہم سوالات ہیں، جس کو اگر ہم لوگ اگر پاس کر جائے تو شاید اس کے بعد جو زندگی ہے سبھی آپ پاس ہو جائیں گے، لیکن وہاں پہ بالکل سختی نہیں ہے، آپ کے ساتھ وہ سوالات ہی نہیں ہوں گے۔ تو سوچئے کہ ہم لوگ کس عظیم مہینے میں ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس عظیم مہینے کی فیوز و برکات سے مالا مال ہو۔ اور حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور بہت اہم باتیں آپ نے ہمیں گوشگزار کی۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آج کا یہ خاص شو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے حالات بنگال نیوز ٹیک انڈیا۔ کل پھر ملیں گے ایک نئے عالم دین کے ساتھ۔